बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन मुकर्रम। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद, मीडियम वेव्स 585 और रेडियो आज़ाद कश्मीर तराड़खल से आप हमारा प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज़ असलम। इस प्रोग्राम को आपके लिए तरतीब देते हैं प्रोड्यूसर इनाम सोमरू। सामईन मुकर्रम, आप इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे मुख्तलिफ़ कश्मीरी ज़बानों के अंदर जो प्रोग्राम हैं वो समाअत फरमा चुके हैं, और प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा जिसमें हम मुख्तलिफ़ तज्ज़िये और तबसरे जो हैं वो आपके समाअतों की नज़र करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर से जुड़ी ख़बरों के हवाले से। और बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी शहीद की 1 सितंबर 2023 को दूसरी बरसी के मौके पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए रेडियो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर तराड़खल और रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद ने हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है उन्वान से रोज़ाना की बुनियाद पर एक सिलसिले का आगाज़ भी कर रखा है, जिसमें हम सैयद अली गिलानी की जो शख्सियत है उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। सामईन मुकर्रम, सैयद अली गिलानी साहब की ये आवाज़ और उनका ये नारा, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये वो नारा है कि जिसने तमाम कश्मीरी रहनुमाओं के अंदर, तमाम कश्मीरी नौजवानों के अंदर और कश्मीर के बच्चे बच्चे के अंदर एक नई रूह फूंक दी। और आज कश्मीर का बच्चा बच्चा इस नारे को अपनाता है और हर चौक चौराहे पर किसी भी एहतजाज के दौरान ये कहता हुआ नज़र आता है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। सैयद अली गिलानी साहब की शख्सियत के हवाले से हम अपने सेगमेंट के अंदर उनको खराज तहसीन पेश करने की कोशिश करते हैं और अपने सामईन के लिए उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ अहम लम्हात जो हैं वो हम आपकी समाअतों की नज़र करते हैं। सामईन मुकर्रम, आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, टेलीफोन लाइन पर सदर हैं कश्मीर यूथ अलायंस के, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया रेडियो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। सैयद अली गिलानी साहब के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ऐसी आज़ादी का इस्तारा, एक ऐसी शख्सियत के शायद जिनकी कमी जो है वो कभी तहरीक हुर्रियत में जो है वो पूरी नहीं हो सकेगी। आपका क्योंकि बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा सैयद अली गिलानी साहब के साथ, तो पहले तो मैं चाहूँगा सर इस हवाले से कुछ फरमा दीजिएगा कि आपने अपने कुर्बत किताब जो है उसमें कैसा पाया सैयद अली गिलानी साहब की शख्सियत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, देखिए जो आप अभी बात कर रहे हैं, जब हम सैयद अली गिलानी शहीद की शख्सियत को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि इस एक शख्स के अंदर, एक जस्ते खाकी के अंदर हमें कई रूप नज़र आते हैं। अगर आप कश्मीरी कौम की हैसियत से बात करें तो कश्मीरी कौम के लिए कायदे हुर्रियत, एक तहरीक आज़ादी का सबसे सरगर्म तरीन रुकन, वो शख्स जिसने, मैं समझता हूँ कि इस तहरीक आज़ादी के अंदर कई तरीकों से, कई लिहाज से, कई कैटेगरीज में अपना किरदार निभाया है, वहीं हमें सैयद अली गिलानी शहीद में एक दूसरा रूप भी नज़र आता है। वो एक घर के बड़े भी थे। वो न सिर्फ, मैं कहूँगा कि जो सोपोर और दूर का जो हमारा गिलानी सिलसिला एक वहाँ पे ख़ानदान मौजूद था, उसके अलावा भी वहाँ पे जितने भी उस इलाके में हमारे पास, आप समझ लें, जो नौजवान नस्ल थी, जो वहाँ पे बाकी रहने वाले थे, उनके लिए भी वो एक बड़े, एक बुजुर्ग की कैफियत और एक बुजुर्ग की शक्ल जो है उस सूरत हाल में वो मौजूद होते थे। तो बिल्कुल एक बुजुर्ग जिस तरह से नसीहत करते हैं, बैठे बैठे ही बात चल रही है और बातों ही बातों में वो आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर कर देते हैं, अपना एक्सपीरियंस बता देते हैं कि आपको लगता है कि वाकईतन इस एक ज़िंदगी के अंदर आप ये तमाम बातें शायद मुकम्मल तौर पे उनसे हासिल भी ना कर सकें। तो कई दफ़ा जिस तरह आप ये अभी जिक्र कर रहे थे, हमें उनसे इस तरह का फैज़ हमेशा से हासिल होता रहा।
اور صرف میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک شخص کو، بلکہ الحمدللہ کیونکہ خاندان کافی بڑا تھا تو اس میں کئی جو ہمارے رشتہ دار اور باقی تمام کزنز اور ملنے ملانے والے جو بھی تھے وہ وہاں پہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، ایک محفل چلتی تھی اور اس لحاظ سے ہمیشہ جو ہے سید علی گیلانی شہید جو ہیں وہ اس طرح ایک نصیحت اور فصیحت کا معاملہ جو ہے وہ ہر وقت چلا کرتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بڑی ایک بات ہے کہ ایک بزرگ نے نوجوان نسل تک وہ جو تحریک آزادی کا جو ایک رس ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ اسی طرح سے ٹرکل ڈاؤن کرتے رہے. سر اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیجیے گا آپ کہ سید علی گیلانی صاحب کی اگر ہم شخصیت کی بات کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے سوپور کا حوالہ دیا، سوپور کے ایک چھوٹے سے علاقے سے ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی تحریک کے طور پر ابھرے، ایک ایسی قیادت کے طور پر ابھرے کہ جنہوں نے نہ صرف آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اشارہ دیا کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ ایک موٹیویشن دی، بلکہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی جو عمر کے لوگ ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس کی چیئرمین شپ تک پہنچنا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، پھر اس کے بعد تمام تکلیفوں کو، مصائب کو برداشت کرانا. ہم نے دیکھا کہ طرح طرح کی تکالیف دی گئیں سید علی گیلانی صاحب کو، ان کے اہل خانہ کے حوالے سے، کبھی نظر بندی کی صورت میں، کبھی جیل میں قید و بند کی صحبتیں انہیں برداشت کرنی پڑی. لیکن عمر کے اس حصے میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا عزم کہیں بھی ڈگمگاتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی اس جذبہ حریت سے کیا پیغام ملتا ہے خاص طور پر آج کی نوجوان نسل کو؟ دیکھیے ہمیں اس جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں کچھ تاریخ کے اوراق پلٹنے پڑیں گے. اور سید علی گیلانی شہید کی جو خود ان کی اپنی نوجوانی تھی، اپنی جوانی تھی، اگر آپ اس کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ایک جہد مسلسل کی کیفیت نظر آئے گی. نہ صرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک لحاظ سے اپنا ایک پولیٹیکل جو ایک سینیریو تھا، یہ ایک پولیٹیکل زندگی تھی وہ شروع کی، ایک طرف معلم بھی بنے، ایک طرف وہ ایڈیٹر بھی رہے، اور اس کے بعد جب وہ سوپور ہی کی کانسٹیٹوئنسی سے جو لیجسلیٹو اسمبلی تھی اس کے فلور پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک ببانگ دہل آواز بن جاتے ہیں. اور اس زمانے میں سید علی گیلانی بالکل نوجوان تھے، ان کی عمر کوئی اس طرح کی نہیں تھی، بالکل نوجوانوں کی اس وقت آواز بن کر ابھرے اور ایک لیجسلیٹو اسمبلی میں ایک ایسی آواز تھے جو کشمیریوں کی حقیقی آواز تھی. یہی روپ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ اب جب سن 2000 کے بعد سے 2008 میں، 2010 میں، اور اس کے بعد مسلسل سید علی گیلانی شہید کا یہ نعرہ کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت، ہر لمحہ جب بھی کوئی جلسہ ہوتا تھا، جب بھی کوئی کسی شہید کا جنازہ ہوتا تھا تو یہی وہ نعرے ہیں، یہی وہ الفاظ ہیں سید علی گیلانی شہید کے، جو پوری کشمیری قوم ہر وقت ان فضاؤں میں جہاں پہ ان کو یہ معلوم ہوتا تھا کسی بھی بھارتی فوجی کی جو بندوق ہے ان کی طرف اگر مڑ گئی اور چل گئی تو جان کی بازی لگ جائے گی، شہید ہو جائیں گے. اس کے باوجود یہی نعرے لگتے تھے، یہی نعرے کشمیری قوم نے 2016 کے بعد سے، 2019 کے بعد سے اور آج تک، جبکہ اس قدر شدید قدغنیں لگ چکی ہیں اور نریندر مودی کی حکومت میں جبکہ RSS سے غنڈے کھلے عام مسلمانوں کو قتل کی نہ صرف دھمکی دیتے ہیں بلکہ قتل کر بھی گزرتے ہیں، اس کے باوجود یہ نعرے اس وقت بھی وہاں گونجتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیجیے گا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر سید علی گیلانی صاحب کے بعد ابھی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہی ایسے رہنما آئے اور اپنا فرض نبھا کر اس دنیا سے چلے گئے. کسی کو جو ہے وہ بھارتی درندگی نے اپنا نشانہ بنایا، افضل گرو صاحب کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. ایسے ہی کتنے حریت رہنما ہیں، کتنے ہی ایسی قیادت ہے کہ جن کو بھارتی درندہ صرف حکومتیں اور فورسز جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، لیکن یہ جذبہ ایک سے دوسری نسل کے اندر منتقل ہوتا رہا. موجودہ قیادت کی اگر ہم بات کریں اس وقت تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو کشمیر کاز کو لے کے آگے چل رہی ہے؟ دیکھیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کبھی بھی اس وقت ایک شخص کی مرہون منت نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ آج 70-75 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہمیں تحریک آزادی کشمیر اسی طرح سے جوان نظر آتی ہے. جہاں تک سید علی گیلانی شہید کی بات ہے، اگر ہم تھوڑا سا مزید ورگردانی کریں تو آپ کو کچھ ہی سال پہلے اشرف خان صحرائی بھی نظر آئیں گے. سید علی گیلانی شہید نے اپنی چیئرمین شپ سے جب استعفیٰ دیا تھا تو پھر اشرف خان صحرائی ان کی جگہ پر آئے تھے. اشرف خان صحرائی کا اپنا بیٹا جنید صحرائی
وہ بھی اس رائے حق کا شہید ہے، بالکل جس طرح اشرف خان صحرائی کو کسٹوڈیل کلنگ یعنی جیل کے اندر ہی شہید کر دیا گیا تھا۔ بالکل آپ نے افضل گورو کا نام لیا، افضل گورو کا جو بیٹا ہے غالب، میں بات کر رہا ہوں، غالب گورو ہے۔ اسی طرح یہ بہت سارے اس طرح کے نام ہیں جو ہمیں ابھی بھی وہاں پر بہت سارے ایسے جو کہ اب رب العزت سے اپنا وعدہ پورا کر چکے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی بھی وہاں پہ جیلوں میں موجود ہیں، جس میں مسرت عالم بٹ جو اس وقت چیئرمین بھی ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے، ان کا نام بالخصوص ضرور ذکر کروں گا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے اوپر آج تک مسلسل پی ایس اے جو کہ ایک کالا قانون ہے مسلسل لاگو کیا جاتا رہتا ہے۔ وہ جیل سے اگر ان کو عدالت کسی وقت کہتی ہے کہ اچھا ان کو اگر باہر چھوڑ بھی دیا جائے تو جیل کے باہر دوبارہ سے ایک نیا پی ایس اے لگا کے ان کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدہ آسیہ اندرابی ہیں، خواتین میں وہ واحد شخصیت ہیں جن کے اوپر 20 سے زیادہ دفعہ پی ایس اے لگ چکا ہے۔ شبیر شاہ صاحب ہیں جن کی قید کو تقریباً لامتناہی کر کے 30 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ڈاکٹر قاسم فختو ہیں جنہیں اس وقت 30 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ بہت سارے ایسے نام وہاں پر موجود ہیں ہمارے، جو کہ ابھی بھی اپنے اس پرنسپل کے ساتھ، اس سٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم نے جو نعرہ بلند کیا تھا، جو سید علی گیلانی شہید کا بھی نعرہ تھا، جو سید آسیہ اندرابی بھی اپنی انڈر گراؤنڈ میٹنگز کے اندر لگاتی رہی ہیں، وہ نعرہ جو کہ مسرت عالم بٹ بھی لگاتے رہے ہیں، اس نعرے کو ہم نے فورگو نہیں کرنا، اس نعرے کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اب آپ کو جو نئی شکل وہاں پہ نظر آتی ہے، وہاں پہ جرنلسٹ کی صورت میں نظر آتی ہے، وہاں پہ فوٹو جرنلسٹ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ سجاد گل جیسا ایک معصوم چھوٹا بچہ آپ کہہ لیں اس کو، بالکل نوجوان ہے، اپنی 20s میں ہے، اور اس کے باوجود اس کے اوپر پی ایس اے اور یو اے پی اے جیسے قوانین لگا کے اس کو قید کر دیا گیا۔ بادشاہ جیسے ایڈیٹرز کو وہاں پہ قید کر دیا گیا۔ مسرت زہرا جس طرح کی فوٹو جرنلسٹ ہیں، اس طرح کی وہ ایک صحافی ہیں، اس کے باوجود یہ تمام کے تمام لوگ ہیں وہاں پہ، اور بہت سارے ایسے نام ہیں جنہوں نے اس آزادی کے پرچم کو ابھی بھی تھامے رکھا ہے، لیکن جو پرنسپل تھا، جس چیز کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے تھے، اس چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ آپ کیونکہ خود بھی آپ کا تعلق جو ہے وہ گیلانی فیملی کے ساتھ ہے، اور سید علی گیلانی صاحب نے ایک نعرہ دیا تھا کہ نہ جھکنے والا گیلانی نہ رکنے والا گیلانی۔ اس نعرے کی روح سے ہم نے دیکھا کہ جو خاص طور پر جو نوجوان ہے کشمیر کا، اور پھر اس کے بعد جس طرح ہم نے اپنی گفتگو کے ابتدائیے میں بات کی تھی کہ ایک اور نعرہ جو ان کا زبان زد عام ہوا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ نعرے خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو کتنے اہم ہوتے ہیں خاص طور پر نوجوانوں کے اندر ایک نئی روح کو پھونکنے کے لیے؟ دیکھیے، نعرے اپنی جگہ نہایت اہم ہیں، لیکن نعروں سے کہیں زیادہ اہم جو ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح مطلب جہاں ہم نعروں کی بات کر رہے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں کہ شیخ عبداللہ نے بھی ایک زمانے میں نعرہ دیا تھا نیا کشمیر کے حوالے سے۔ اس نئے کشمیر کے حوالے سے وہ نعرہ اس نے کشمیریوں میں سرائیت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کبھی بھی مقبول نہیں ہو سکا۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں سید علی گیلانی شہید نے نہ صرف یہ نعرہ کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے، اس کے علاوہ بھی جب بھی انہوں نے بات کی ہے تو پاکستانیت کے لہجے میں بات کی ہے۔ میں ان کے کچھ الفاظ کو جو دہراتا چلوں، بالکل ارلی 2000s کی بات ہے جب سید علی گیلانی شہید اور اس کے علاوہ باقی کئی حریت رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئی تھی، تو سید علی گیلانی نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا پاکستان کے بہت بڑے عہدیداروں سے کہ میں آپ سے بڑھ کر پاکستانی ہوں۔ یہ مختصر الفاظ ضرور ہیں، لیکن آپ ان مختصر الفاظ کو جب کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک انتہائی فسطائیت والے نظام میں، یعنی اس وقت بھی بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایک شخص کھڑا پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے تو وہ وہاں پہ ببانگ دہل یہ نعرہ لگاتے ہوئے یہ اظہار کرتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ یہی چیز جب ہم آگے چلتے ہیں اور سید علی گیلانی شہید کی ہاؤس اریسٹ میں ہمیں کئی دفعہ یہ نظر آتا ہے کہ ان کو بالکل باہر جانے سے روک دیا گیا ہے، قدغن لگا دی گئی ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ تو یہ بھی وہ ایک انداز تھا بھارت کو یہ بتانے کا کہ تم دنیا کو تو اپنے آپ کو رائزنگ، شائننگ اور بڑا ڈیموکریٹک انڈیا بتاتے ہو، لیکن ایک بزرگ شخصیت جو ہے اس کو گھر تک سے نکلنے کی اجازت نہیں ملتی۔ اور آخر میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب سید علی گیلانی شہید جو ہیں ان کا جسد خاکی وہاں گھر میں پڑا ہے، میت گھر میں پڑی ہے،
تو اس وقت بھی ان کے جسم کے اوپر سبز ہلالی پرچم ہی کو رکھا گیا، اور فقط اس ایک سبز ہلالی کفن کو دیکھتے ہوئے بھارت اس قدر تلملا گیا تھا، گھر والوں میں سے کسی کو اجازت نہ ملی کہ وہ ان کے کفن دفن کے حوالے سے ان کے جنازے میں شریک بھی ہو سکتا۔ تو یہ ایک بڑا اہم انداز ہے جو سید علی گیلانی شہید کے صرف نعرے نہیں بلکہ ان کی زندگی اور ان کی زندگی میں ان کا کردار، ان کے الفاظ، وہ کہیں پہ بھی کھڑے ہو کے اسی ایک سٹینڈ کے ساتھ، اسی ایک نظریے کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا اور اس آواز کی قیمت چکانا، نہ صرف اپنے مال سے، نہ صرف اپنے خاندان سے دوری کے ذریعے، ہاؤس اریسٹ کے ذریعے، اور آخر میں جب وہ اپنی زندگی اپنے رب کے سپرد بھی کر چکے تو اس کے بعد بھی انہوں نے اس کی قیمت چکائی۔ سر آخر میں یہ فرما دیجیے گا، آپ کی کوئی ایسی یاد سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ یا کچھ ایسے لمحات جو آپ نے گزارے ہوں اور ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں؟ آخری وقتوں میں اس حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، بالخصوص میرے جو والد ہیں ان کا بڑا قریبی وقت جو ہے وہ گزرا ہے سید علی گیلانی شہید کے ساتھ۔ کچھ عرصہ پہلے شاید ان کی باتیں بھی چلتی رہی ہوں۔ ہماری جو ان سے آخری بات ہوئی تھی جب آخری وقتوں میں 2020 کی بات ہے، وہ کافی علیل رہا کرتے تھے اور بیمار تھے، تو بڑی مشکل سے اس زمانے میں سب جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ اور واٹس ایپ کال، اسکائپ کال بہت مشکل ایک چیز ہوا کرتی تھی، تو بڑا ایک مختصر سے دورانیے کے لیے ایک کال ہماری ان کے ساتھ کنیکٹ ہو پائی تھی گھر والوں کے ساتھ، جہاں سب نے بات کی، وہیں پہ میری بھی ان سے اس وقت ایک بڑی مختصر سی کچھ لمحات کی بات ہوئی تھی، اور بس وہ ایک مسکراتا سا چہرہ مجھے یاد ہے، کیونکہ طبیعت اس وقت بہت خراب تھی ان کی، بہت لمبی بات نہیں کر پائے تھے، لیکن وہ مسکراتا چہرہ، اور اسی وقت ہم نے وہ کال بس کچھ ریکارڈ بھی کی تھی، کچھ اسکرین بھی اس کی شاٹ کی تھی، وہ چہرہ نہیں بھولتا آج تک۔ وہ چہرہ کی اس چہرے میں وہ تمام شاید ایک عمر کی جو محنت جدوجہد تھی، وہ پوری تحریک جو بھری ہوئی تھی، وہ مسکراہٹ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک شیئر کر رہے تھے، وہ کبھی نہیں بھولی۔ آخر تک بھی جب وہ ان کی شہادت کی خبر 1 ستمبر کو آج سے 2 سال پہلے ملی، گھر والوں نے، وہاں پہ رہنے والوں نے، جو ہمارے رشتہ دار عزیز ہیں، انہوں نے بتایا، وہ چہرہ ایک دم سامنے آ گیا تھا، آج تک نہیں بھولتا۔